अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब भेजने के फैसले पर बात करेंगे। 2 दिन कबल ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि पाकिस्तानी फौजी तरबियती और मुशावरती मिशन पर सऊदी अरब भेजने का फैसला किया गया है। अब इस फैसले की बाज़ गश्त आज आला ऐवान में भी सुनने को मिली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फरतुल्लाह बाबर इस हवाले से काफ़ी फिक्रमंद नजर आते हैं। उनका कहना है कि यह मामला संगीन है और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी। अब जिस पर चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने वज़ीर दफ़ा से वजाहत भी तलब कर ली है। इस फैसले का ताल्लुक इस्लामी अस्करी इत्तेहाद से भी जोड़ा जा रहा है और ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ इस्लामी अस्करी इत्तेहाद और यमन मामले पर पाकिस्तान के किरदार पर भी बात करेंगे। और अगले कुछ हिस्सों में जिस तरह आपने देखा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करेंगे। कल एहतसाब अदा में भी वो पेश हुए और उसके बाद राव अनवार की अदालत उज़्मा की छूट के बावजूद पेश ना होने की बात करेंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए रऊफ हसन साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का फिर और हमें अपना बहुत कीमती वक्त देने का। रऊफ साहब, सर टू स्टार्ट विद द मिलिट्री, अब आपको याद होगा अगर हम माजी में भी नहीं सर, ये कुछ 1-2 साल कबल की बात है कि यमन खित्ते का सबसे गरीब मुल्क जिस पे हमला किया खित्ते के सबसे अमीर मुल्क ने, और सऊदी अरब की फिर एक बमबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वहाँ एक बहुत बड़ा फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी उभर के सामने आया। हमने जनाब मुश्तरका इजलास के ज़रिए पार्लियामेंट ने कहा हम यमन में कोई हमारा अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये रियासत के लिए भी बुरा होगा, हमारी खारजा पॉलिसी के लिए भी बुरा होगा और हमारी जो आलमी सतह पे स्टैंडिंग है उसके लिए भी इंतहाई नुकसानदेह होगा। लेकिन आज रऊफ साहब पार्लियामेंट का तो कोई नाम नहीं ले रहा। आज बस ये बात की गई है कि जी हम इतने कुछ फ़ौजी अफसर उधर भेज रहे हैं ट्रेनिंग मिशन पे, यानी मुशावरती मिशन है। उस पर यह वजाहत हमें दी गई है, हालांकि हमें नंबर नहीं पता, कि वो सऊदी अरब के 4 कोनों से बाहर नहीं कहीं जाएंगे। लेकिन इसमें अभी भी कोई पार्लियामेंट्री रोल नहीं है। ये बात भी ISPR ने की। तो ये जो 3 साल पहले एक बहुत खूबसूरत हमें सिलसिला नज़र आ रहा था कि पार्लियामेंट ने एक जिम्मेदाराना किस्म का फैसला लिया, अब क्या ये फिर से डी इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है बात? थैंक यू असद। ये इसके साथ शुरू करूंगा कि ये बहुत डिस्टर्बिंग मामला है। ठीक है, वाकई बहुत डिस्टर्बिंग मामला है। और मैं फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो कहा है सेनेट में, मैं उसकी काफ़ी हद तक तकलीद करूंगा। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट में जो फैसला हुआ था जिसका जिक्र आपने किया है, मेरा ख्याल उस वक्त हम लोग जितने भी जो डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हक में हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क में उसकी जड़ें स्ट्रेंथन हो, मजबूत हों और ये फले फूले और आगे बढ़े, बाकी बहुत खुश थे। और हमने कहा था कि आज पार्लियामेंट ने इस मुल्क की लाज रखी है। ठीक है, और इसी पार्लियामेंट को हम उस वक्त से बाद उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि शायद ऐसे अच्छे फैसले और करे ये। लेकिन आज जो आपने डी इंस्टीट्यूशनलाइज का बात किया है वो तो मिनिमम है कि जी अच्छा, डेफिनेटली जब आप डायरेक्टली अगर ISPR की तरफ से एक रिलीज आ जाती है कि हम फौज भिजवा रहे हैं, तो चाहिए तो ये था कि ये इशू भी पार्लियामेंट में जाता और वो वजूहात पेश की जाती जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि हम कोई फौजी दस्ते वहाँ भेजें। और वो उनका मकसद क्या है, कहा तो गया है कि मुशावरती है और उसके अलावा जो है ट्रेनिंग भी है, 2 चीज़ें जो कही गई हैं। लेकिन ये जो आपने रास्ता अडॉप्ट किया है वो डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है जिसको इंसान सपोर्ट करे। ठीक है, दूसरी बात है कि हमारी वजह क्या है, ज़रूरत क्या है कि हम अपनी अफवाज को किसी भी गैर मुल्क में जाके पोजीशन करें। क्या हमारी अपनी सिक्योरिटी इतनी इंडोमिटेबल हो चुकी हुई है कि आज हम अपनी फ़ौज को मर्सनरी फ़ौज के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए राज़ी हो गए हैं? मुझे ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत देर से, आई थिंक 70s से हमारे कुछ दस्ते वहाँ रहे हैं। उसी पॉइंट पर रऊफ साहब, क्या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का तारीख का नतीजा है कि 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर भी हमला किया था तो तब फिर ये नंबर नुमायां हुए। उससे पहले तो हमें पता नहीं था कि पहले से ही हज़ारों अफसरान सऊदी अरब में मौजूद हैं और कोशिश यही हमें बताया जाता था, कोशिश ये की जा रही है कि अगर सद्दाम हुसैन की फ़ौजें फिर उस तरफ रुख करें तो फिर वो सऊदी अरब की हिफाजत करें। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं सद्दाम हुसैन तो कुवैत से भी आगे बढ़ नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है कि जी सऊदी अरब की हिफाजत के लिए आप अपने
افسروں کو وہاں بھیجیں؟ تھوڑا سا اس کی ایک ریجنل کانٹیکسٹ میں بھی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ اس وقت پاکستان کی ریجنل آئسولیشن بھی ہے, اور اس میں ایران ایک بہت بڑا ملک ہے جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اب وہ نہیں ہیں جو کہ کسی زمانے میں 60s اور 70s کی دہائی میں ہوا کرتے تھے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کریں, جو کہ اشد ضروری ہے تاکہ کم از کم باقی جو 3 ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں, انڈیا, افغانستان اور ایران, ان میں سے گریجولی انکریمنٹلی ہم اپنے تعلقات کو امپروو کریں اور ہم ریجنل کانٹیکسٹ میں کوئی ایک لیول آف کمفرٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آئے. تو اگر آپ اس میں بھی دیکھیں گے تو پاکستان کے ٹروپس کا وہاں جانا, وہ کسی بھی کیپیسٹی میں گئے ہیں. ایک کا ذکر تو آپ نے بھی کیا ہے کہ یہاں وہ اسلامک جو اتحاد ہے اس کا بھی ایک لازمی بات ہے, اس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جی آپ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی جو اپنے ذمہ لے رہے ہیں, تو پھر ایران کی سیکیورٹی یا کم از کم ان لوگوں کو آپ کے بارے میں ڈیفینیٹلی خدشات جو ہیں جو آلریڈی موجود ہیں وہ اور زیادہ اسٹرینتھن ہوں گے. کیونکہ جب یہ اتحاد کو جوائن کیا گیا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں نے کھڑے ہو کے یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان کے رول کو پارٹیزن کر دے گا, پاکستان کا جو مرضی ہو لیکن آپ کا جوائن کرنا ان اٹ سیلف جو ہے دیٹ ول بی کنسٹروڈ ایز پاکستان's partisan. اس میں جناب ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسلامی عسکری اتحاد میں بھی کوشش ہم کر رہے ہیں, ریاست پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ اس میں ایران شامل ہو جائے, شام شامل ہو جائے, تاکہ کوئی اس طرح کا فرقہ وارانہ تعصب نہ پیدا ہو, یا ایسا نہ لگے کہ اگر 30 سال کا سعودی عرب شہزادہ ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف سعودی سینٹرک پالیسی نہ ہو. لیکن آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسلامی عسکری اتحاد جو ہے وہ صرف اور صرف سعودیوں کی سربراہی میں ہی ایسی اتحاد ہے, اس میں نہ ایران کا کوئی وہ ہے کردار ہے, نہ شام کا کوئی کردار ہے. کسی کو سمجھنا یہ نہیں چاہیے کہ اسلامی ممالک یکجہت ہو کے اس الائنس میں شامل ہوئے ہیں. پاکستان ہے, مصر ہے, اور باقی سب ویسے the vast majority do not have effective militaries. دیکھیے اس وقت بھی ہماری کنٹینشن یہ تھی کہ اگر اس قسم کا کوئی اتحاد بننا ہے تو یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اس میں ایران کو تو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا, سیریا کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی انکلوژن جو ہے اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے کہ سچ ٹائم, جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ان ممالک کو بھی آپ انوائٹ کرتے اور یہ لوگ بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے. لیکن میں آپ کو مطلب ڈیفینیٹیولی یہ بتا سکتا ہوں کہ اس اتحاد کا مقصد ہمیشہ سے ہی ایک سعودی اتحاد تھا اگینسٹ ایران, ایک سنی اتحاد تھا اگینسٹ شیعز, اور پاکستان نے اس کو جوائن کر کے ایک غلطی کی ہے, اور انفارچونیٹلی اب اور ٹروپس بھیج کے اس غلطی کو ایک سرٹن لیول تک پرپیچویٹ بھی کیا ہے, فردر اس کو اور زیادہ ایگریویٹ بھی کیا ہے. تو میں نہیں فیل کرتا, 2 طریقوں سے اس کو اپوز کروں گا. ایک تو ان ایسنس یہ فیصلہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی جو افواج ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں اور ان کو یہیں اسی ملک میں اس ملک کا دفاع کرنا چاہیے. نمبر 2, جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے پارلیمنٹ کو بالکل سائڈ لائن کر کے, جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ڈی انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا ہے, وہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہمارے جو ڈیفینس منسٹر کو سمن کیا گیا وہ کل وہاں جاتے ہیں اور وہ اپنا مطلب اس بتاتے ہیں کہ اس کی کیا ایگریویٹنگ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آپ کے پاس وقت نہیں تھا یا آپ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس کو ڈسکس کرتے, ان پٹ لیتے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ان پٹ لیتے اور اس کے بعد فیصلہ کرتے تاکہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. اچھا, اگر ہم وسائل کی بات کریں رؤف صاحب, آپ نے ابھی بالکل ٹھیک بات کی کہ جی یہ ایک بائی پاسنگ ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم انہیرنٹ وسائل کی بھی ان کو سامنے ہم رکھیں تو افواج پاکستان از آلریڈی اسٹریچڈ ویری تھن. پہلے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان میں جس طرح کے در انداز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ اور بات ہے کہ افغانستان کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے انفلٹریشن ہے, وہ شاید کہانی ہی مختلف ہے. ہندوستان کی طرف سے LOC پہ پوری طور پہ فائرنگ ہو رہی ہے, وہ ہر کچھ ماہ کا ایک طرح کا قصہ ہے. شمالی علاقوں میں آپ کا ابھی تک ایک طرح کا ملٹری آپریشن جاری ہے, کلیتاً کنٹرول نہیں ہے جناب. تو ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہم اس طرح اس تعداد میں افسران کو بیرونی ممالک بچانے بھیج سکتے ہیں؟ اور اگر ہمیں بھیجنا ہے تو اس کے کوئی بھی فوائد ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پریشرز کیا تھے پاکستان کے اوپر, میں اس بارے میں بھی کرنا چاہوں گا, اور جو میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے یہ تمام جو سوالات ہیں ان کو یکجا کیا جائے تو ہمیں شاید اس کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر پریشرز کیا تھے. اس وقت میرا خیال ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک خاصی ایک نازک
दौर में दाखिल हो चुके हुए हैं और अभी जो टेरर फाइनेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो एक रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसको बहुत मुश्किल होगा। सो पाकिस्तान दोबारा वापस जो है शायद टेरर फाइनेंसिंग की जो सेफ गार्ड्स है उसमें फंस जाए। एक ये है। नंबर 2, फाइनेंशियली बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ओवर स्ट्रेच्ड है। एक मुल्क है जो कि पाकिस्तान की फंडिंग इस वक्त कर रहा है और वो है चाइना। उसके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, जो इकोनॉमिक अहदाफ हैं जो उसने करने हैं। और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, बिल्कुल अगेन आपने सही फरमाया कि वो चैलेंजेस जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो मौजूद हैं और उनके एग्रवेट होने के भी चांसेस इस तरीके से ज़रूर हैं कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं कि हम मतलब बैठ जाएं कि जी अब कुछ नहीं होगा। सो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस मौजूद है। तो सवाल जो खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस जो हैं अमेरिका के साथ, और क्योंकि एक बात और मैं कर लूं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत देर से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि जी ये फोर्सेस जो हैं वो आप वहां करें, तो क्या इस खास मौके के ऊपर, इस खास नहज के ऊपर पाकिस्तान ने एग्री किया है? क्या इसमें कहीं ये तो एलिमेंट नहीं है कि हम सऊदी जो है उनकी सपोर्ट को हासिल करके हम अमेरिका तक पहुंचने की कोशिश करें या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ताकि वो जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त जिनसे पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता है उनको कहीं अवॉइड किया जाए? तो एक हो सकता है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो भी वजूहात हैं, एक तो ये टेक्निकली ये जो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन था उसकी कॉन्ट्रवेंशन ही कहना चाहिए और तो नहीं कहना चाहिए कि आपने ट्रूप्स भेजे हैं, तो आपको चाहिए था कि उस रेजोल्यूशन की मौजूदगी में आप फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे डिस्कस करते। दूसरा ये कि अगर ये वजूहात भी थी तो आप पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाते थे, इन कैमरा सेशन में कॉन्फिडेंस में लेते, बिल्कुल उन पे आप डिस्कस करते, तो उससे भाग नहीं सकते। बिल्कुल ठीक सर, इस नुक्ते पे वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में बात करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का अंदाज ज्यादा जारहाना तो होता जा रहा है, लेकिन क्या उनके बयानिए को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है या कमज़ोर किया जा रहा है? रहिएगा हमारे साथ। आला तरीन मनसब पे फाइज जो जज साहबान हैं, जो इस वक्त वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज़ेब देती है। चोर डाकू जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने जो हैं, क्या उनके अपने मनसब की तौहीन नहीं है? फिर ये जुबान और इमरान खान की जुबान में फ़र्क क्या रह जाता है? वेलकम बैक टू दोरा। इस हिस्से में बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। कल एहतसाब अदालत में मियां साहब पेश हुए, अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की जिसे मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद मियां साहब ने मीडिया से बात की और पहले से काफ़ी ज़्यादा जारहाना नजर आए। अब आज उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा ने भी मानसेरा में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया और अदलिया के किरदार पर खुलकर बातें की। अब इस तनकीद और इल्ज़ाम तराशी का नुकसान मियाँ साहब समेत नून लीग को क्या होगा, या दूसरी जानब उनका बयानिया मज़ीद मजबूत होगा, और उनके खिलाफ बनने वाले ज़िमनी रेफरेंसेस क्या उनके गले की हड्डी बन सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात सुन चुके हैं, मरियम नवाज साहिबा की भी बात सुन लेते हैं। जिस दिन किसी अवामी अदालत से नवाज शरीफ के हक में फैसला आता है तो उसी दिन अदालत आलिया के कुछ जजेस से एक नई गाली सुनने को मिलती है। कभी कहते हैं गॉडफादर, कभी कहते हैं सिसिलियन माफिया, कभी कहते हैं चोर, कभी कहते हैं डाकू। मुझे बताओ, अदालत की तौहीन होती है, आपके वोट की तौहीन नहीं होती? अगर चीफ जस्टिस साहब वो ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो इमरान खान कंटेनर पे चढ़ के करता था तो उसका जवाब भी मिलेगा। कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम ECL पे डाल दो। मुझे ये बताओ, कभी कहते हो कि नवाज शरीफ मुल्क के अंदर नहीं आ सकता, कभी कहते हो नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, क्या मसला है? अच्छा रऊफ साहब, अगर इन कुछ बातों में मैं आपकी खिदमत में सर अगर थोड़ी सी तफरीक कर सकूं, जब गॉडफादर की बात हुई थी तो पनामा फैसले के पहले कुछ जुमलों में ये बस कहा गया था कि एक कोटेशन था जो इस किताब में इस्तेमाल हुआ, यानी कि अगर आप अपनी इतनी ज़्यादा दौलत के कोई उस तरह के उस तमाम दौलत के जमा होने के कोई मकासद वाज़े नहीं कर सकते तो ज़्यादातर उसके पीछे एक जुर्म होता है।
انہوں نے کسی کو گاڈ فادر قرار دیا نہیں تھا. سسیلین مافیا کی بات ہوئی تھی جب سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے ججوں کے بچوں کو پوری طور پہ دھمکایا تھا. آخر میں جب چور کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی جب ہائپوتھیٹکلی بھی عدالت کہتی ہے کہ شاید کسی چور کو کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے تو ہم کیا کریں, تو اس کے جواب میں پھر مسلم لیگ نون آگے کہتی ہے کہ یہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ چور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن آپ کیا رائے رکھتے ہیں وہ ذرا سن لیتے ہیں. اسد صاحب, میں کیا یہ پیورٹینیکل قسم کی پروسیس جو ہیں وہ پالیٹکس میں نہیں چلتی ہیں, لیکن میں ذرا I'd like to take you back to 78-79 جب میاں نواز شریف صاحب نے فرسٹ ٹائم جنرل جیلانی کی کیبنٹ میں فائنانس منسٹر کے طور کے اوپر حلف اٹھایا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت کیا فرشتے جج تھے؟ صحیح. اور وہ ججز جو اس وقت موجود تھے وہ پی سی او ججز تھے یا کہ فرشتے جج تھے؟ جی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیف منسٹر بنے اسی جنرل ضیاست اور جنرل جیلانی کے عہد میں. پھر انہوں نے حلف اٹھایا. بالکل. تو وہ کیا وہ ججز جو تھے اس وقت جو جنرل ضیاء کے ججز تھے انہوں نے پی سی او کو کیا حلف نہیں اٹھایا؟ اور پھر مہران کے ذریعے وزیر اعظم بنے. اس کے بعد جو انہوں نے سارا کچھ کیا وہ چلتے گئے. پھر سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی ہوا. پھر جسٹس قیوم صاحب کے ساتھ جو ٹیپ ہے وہ بھی جج تھے, چیف جسٹس سپریم پنجاب کے تھے. سر وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو چلا دیجئے, یہ چلا رہے ہیں تو وہ چلا دیجئے. دیکھیے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, پارشل ایمنیسٹیا کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا حصہ تو بھول جاتے ہیں, دوسروں کا حصہ یاد رکھتے ہیں. جوڈیشری کا جو رول رہا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس کے اوپر ہم میں سے کوئی بھی بندہ بیٹھ کے تالیاں نہیں مار سکتا. یہ وہی ادارہ ہے جنہوں نے کہ تمام ٹیک اوورز کو لیجیٹیمائز کیا. لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے فرینکلی, ابھی ہم جب وقفے میں بات کر رہے تھے تو ہم انسٹیٹیوشنز کی بات ہی کر رہے تھے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ ایک assertiveness جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں انسٹیٹیوشنل جو رول ہے وہ مقدم ہوتا ہے کسی بھی ڈیموکریسی میں, کسی بھی فیڈریشن کو آگے لے جانے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ چلیے اگر جوڈیشری یہ کام کر رہی ہے تو ہمیں اپلاڈ کرنا چاہیے. ان کا حق ہے, بالکل حق ہے ان کا کہ ان کو ایک فیئر ٹرائل ملے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب گاڈ فادر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا یا سسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا گیا تھا تو ہم جیسے لوگوں نے بھی ایک لیول آف ریزرویشن کا اظہار ضرور کیا تھا کہ جی شاید ججز کو ان کے جو ان کے ڈسیشنز ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, ان کی زبان نہیں بولتی. اور دوسری بات ایک میں جو کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں عوام کی تالیاں مارنا یا عوام کی سپورٹ یا ایون الیکشن میں جیتنا جو ہے وہ عدالت کا نعم البدل نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ پرائم منسٹر بھی بن چکے ہوں اور یہ اس کے آپ کو باقی دنیا میں بھی بہت سارے انسٹنسز اور ملتے ہیں جس میں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے ریموو کیا ہے. ہوتا ہے کیونکہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کے اوپر پورا اترتا ہو. میں جناب ایز ڈیولز ایڈوکیٹ جو ان کا بیانی ہے وہ اگر ذرا پیش کر دوں تاکہ وہ فیئر ہیئرنگ ہو جائے. آپ نے 80 کی دہائی کا حوالہ دیا, اس میں کچھ مسلم لیگ نواز کے سینئر ممبران کہتے ہیں اور وہ محمد علی جناح صاحب کے ساتھ پوری طور پہ ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی اس طرح تو قائد اعظم بھی کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, تو آدمی اگر ڈارکنس سے آ کے روشنی میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے شاید تالیاں ہونی چاہیے اور اس چیز کو کمنٹ کرنا چاہیے اور اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نظریے میں بہتری آئی ہے اور آپ نے پھر ایک جمہوری انداز اپنایا. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور یہ میں زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا, کہ عدالت عظمیٰ 184(3) کے تحت ایک وزیر اعظم کو اس طرح برطرف نہیں کر سکتی. کوئی قاعدہ ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے, ٹرائل ہونی چاہیے, اس میں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے, اس میں کراس ایگزامینیشن ہونا چاہیے اور پھر ٹرائل کے آخر میں پھر آپ سینٹنس پاس کرتے ہیں, کنوکشن ہوتی ہے. ڈیکلیریشن کے ذریعے آپ زندگی بھر آدمی کو برطرف نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں رکھ کے رو صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بھی کوئی بات سنیں, ہمارے ووٹ کو کوئی پہچانے. جہاں تک فیئر ٹرائل کا ہے بات ہے وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جی وہ ان کا رائٹ ہے اور ان کو ملنا چاہیے. یہ پروف کر دیں کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے. وہ جو اندر جو شہادتیں پیش کی جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہیں جی کہ یہ غلط ہیں, یا کوئی کاؤنٹر شہادت دے دیں. اگر میں نے کچھ جا کے اندر کہا ہے, کوئی ایک میں نے پروف دیا ہے تو یہ اس کا کاؤنٹر پروف دے دیں, یا وہ تمام جس کی بیسس کے اوپر یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا وہ اپنا پروف بتا دیجئے, وہ ٹریل بتا دے, سارا کچھ کر دے. اور آج بھی جوڈیشری جو وہ چیختی ہے کہ جی ٹریل لا دیجئے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے.
لیکن اب سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ وہاں سے ہٹ چکی ہوئی ہے. جہاں تک قائد اعظم صاحب کی ذات کے ساتھ کمپیریزن ہے یا اب فاطمہ جناح کی ذات کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے, دیکھیے یہ میں کیا لفظ استعمال کروں اس کے بارے میں, آئی تھنک یہ ذہنی اختراع کہوں گا اس کو, کہ یہ بہت ہی شدید قسم کی ذہنی اختراع ہے کہ اگر آپ نواز شریف جیسے بندے کی کمپیریزن کریں قائد اعظم صاحب کے ساتھ اور ان کی صاحبزادی کا کمپیریزن کریں. آپ کی اجازت کے ساتھ رؤف صاحب اسی نقطے پہ ذرا وقفہ لوں گا, لیکن یہی بات پھر کنٹینیو کریں گے اگلے حصے میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کے جارحانہ انداز کی اور کہ کیا ان کا بیانیہ مزید مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. رؤف صاحب جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میاں صاحب کو اس طرح وہ ڈونٹ کاؤنٹ ہم آؤٹ. بیانیہ ان کا مضبوط ہو رہا ہے, 2018 میں وہ پھر سے کامیاب ہوں گے اور جو مجھے کیوں نکالا ہے وہ ایک نیا وار کرائے بن کے سامنے آئے گا اور پھر سے ووٹ کا جو تقدس ہے وہ بھی صاحب اس کو سلام کریں گے, which is being upheld in recent by-elections as well. دیکھیں یہ بالکل پاسبلٹی ہے, ہم اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. پالیٹکس بہت انپریڈکٹیبل چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے اس وقت تک کیا ہوا چل رہی ہوتی ہے, آج سے 6 مہینے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت کیا ہوا چل رہی ہوتی ہے, اس وقت تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, سینٹ کے الیکشنز ہو چکے ہوں گے, پارٹی کے اندر ایک لیول آف ڈس انٹیگریشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہوگا. اس وقت ان کے یہ جو سارے مقدمات ہیں ان کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اور شاید اس کے بعد یہ ایک پیپلز ریولوشن لانے کی بھی کوشش کریں. وہ آ چکا ہوگا یا نہیں آ چکا ہوگا. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ابھی بہت دور ہے, الیکشن بہت دور ہیں, اس وقت تک کیا ہونا ہے, لیکن کسی چیز کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کا انورس نہیں ہو سکتا رؤف صاحب کہ یہ سینٹ میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو بھی انہوں نے آئین میں بھی ترمیم لانی ہے, بے شک 62-63 میں بھی اس کو مزید تنگ کرنے کے لیے, لائف ٹائم بین بھی ختم کرنے کے لیے, سب کا سب پھر ان کے لیے وہ سارا ارینا ہی کھل جائے گا. نہیں دیکھیے مزید کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ سینٹ میں ان کی میجورٹی آ جاتی ہے اور یہ سب وہ کام کر لیتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ کر لیں گے, تو یہ تمام جو ہیں تمام میل آف آئی ڈی کے کانٹیکسٹ میں یہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. پھر بالکل ویسے ہی جیسے کہ اب انہوں نے جو وہ قانون بنایا ہے کہ ایک ڈسکوالیفائڈ بندہ بھی پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ نے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیکھ لی ہیں اور میں نے لکھا بھی تھا اس کے اوپر کہ وہ قانون جو ہوتا ہے یا کوئی وہی امینڈمنٹ جو ہوتی ہے جو میل آف آئی ڈی ہوتی ہے, جو پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے, جب پرسن اسپیسیفک ہوتی ہے تو میل آف آئی ڈی ہو جاتی ہے. وہ میل آف آئی ڈی جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ آپ ہولڈ نہیں کر سکتی. تو وہ تمام میں نے کہا نا کہ جیسے پہلے کہا تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن کانفرنٹیشن کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. سو پارلیمنٹ جو ہے وہ دیٹ ول بی پیٹڈ اگینسٹ جوڈیشری, جو ملک کے لیے, ریاست کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن مجھے یہ ہوتا ہوا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ جب میں جمع تفریق کرتا ہوں سینٹ میں تو ان کو میجورٹی نہیں ملے گی, میجورٹی نہیں ملے گی. مطلب یہ کہ ان کو دے میں بیکم دی سنگل لارجسٹ پارٹی, لیکن اکثریت نہیں ہوگی, اکثریت ان کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ کام نہیں ہو سکے گا میرا خیال ہے. اور مجھے یہ بالکل ایک بڑا کلیئر فیلنگ ہے کہ ابھی تک ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک طریقے سے یکجا ہے, اکٹھی ہے. وہ صرف اس لیے ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سینٹ جیسے الیکشن کے ساتھ بہت سے مفادات جو ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں. سینٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ہی رشتہ دار آگے پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں, فرینکلی سارا کچھ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے حکومت بھی انہی کی ہے, نہ صرف سینٹر میں ہے بلکہ پروونس میں بھی ہے. سو ان کے ساتھ بھی لوگوں کے بہت سے مفادات جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کے لیے اصل ٹیسٹ کیس جو ہے نا, اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو اس کریشینڈو جو بن رہا ہے, جو اس کو اتنی پچ تک لے کے جا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی آج سے 2-3 مہینے کے بعد شاید پارٹی کی یہ جو ایک آرٹیفیشل یونیفائڈ اسٹیٹ جو ان کو نظر آ رہی ہے وہ شاید موجود نہ ہو. اگر ہم ایک لمحے کے لیے اسی سینٹ کی بھی بات کر لیں, اس دن بات ہم کر رہے تھے جان اچکزئی صاحب سے, ان کا بھی بہت یہ تھا کہ جی سینٹ جو ہے اس کو صرف اور صرف کروڑ پتی کیوں سسٹین کرتے ہیں, اور ہمایوں گوہر صاحب بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے سارا سلسلہ. جناب سوال یہ ہے رؤف صاحب کہ اس کو ہم ایوان بالا کہتے تو ہیں, لیکن اگر یہ کسی فائنانس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں, کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی, اگر یہ وزیر اعظم بھی منتخب نہیں کر سکتے, اگر یہ خود ڈائریکٹلی منتخب نہیں ہوتے, اور جس طرح آپ نے کہا کچھ تو رشتہ دار ہوتے ہیں, کچھ جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا منی بیگز ہوتے ہیں, پولیٹیکل جو برائبری ہے وہ
خیر یہاں تک پہنچ نہیں بتا دیکھ لیجیے آپ، میں نام بھی لے دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن وہ پھر مناسب نہیں رہے گا نا۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود کیا سینٹ کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے؟ اس کو ریفارم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ منتخب نمائندے؟ بالکل، اور یہی بات میں فیل کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کچھ باتوں میں جن کو میں اپروو کرتا ہوں، ان میں سے ایک یہ بھی کرتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ہم سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کریں گے اور یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سینٹ کی جو ایک فیڈریشن میں اور ایک ٹینوس فیڈریشن جیسی کہ پاکستان کی فیڈریشن ہے، جس میں کہ ایک صوبہ ڈومینیٹ کر رہا ہے، باقی 3 صوبے جو ہیں وہ 44% ہے، ایک صوبہ جو ہے 56% ہے، یہ ایک ٹینوس فیڈریشن ہے جس میں کہ تمام، اس میں جو سینٹ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تمام صوبوں سے ایک برابر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے لیے اشد ضروری ہے کہ اس کو آپ ڈائریکٹ الیکٹ کریں اور اس کے علاوہ اور بھی ریفارم کریں، اس کو امپاور کریں۔ یہ ایک تاکہ جیسے ہاؤس آف لارڈز ہے یہ اوورسی کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اوورسی کریں کہ جو آپ کی نیشنل اسمبلی میں جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی ایک لحاظ سے ایک لیول تک اوورسی کریں کہ وہاں غلط کام نہ ہو، غلط لائن کے اوپر نہ چلیں۔ سو ان کی ایک ایڈوائزری کیپیسٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور میں فیل کرتا ہوں کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ ان کی الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن ڈائریکٹ ہوں گے تو یہ جو پیسہ چلتا بلتا ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ، اور وہ چکزئی اگر کہہ رہا ہے تو اب اس کو پی ایم ایل این چھوڑ کے تھوڑی سی عقل آ گئی ہے، پہلے وہ جے یو اے ایف میں تھا، پھر اب پی ایم ایل این میں چلا گیا، وہ وہاں سے نکل کے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو ویئر از ہی گوئنگ، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، ریفارم ہونا چاہیے، نیشنل اسمبلی کو بھی ریفارم ہونا چاہیے۔ اور میں جو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں جس چیز کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ کہہ دوں 1 منٹ کے لیے، میں فیل کرتا ہوں کہ ڈیولپنگ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ڈیفینیٹو ٹیکنوکریٹک کمپوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایکسپرٹیز دے سکے۔ تو میں یہ کہ آپ سسٹم کو بدل دیں یا سسٹم کو آپ ڈسٹروائے کر دیں، کچھ نہیں کریں، لیکن ایک پروویژن کر دیں جس میں کہ جو بھی پرائم منسٹر الیکٹ ہو اس کے پاس ایک پاور ہو کہ وہ اپنی کیبنٹ میں اگر اس نے نیشنل اسمبلی سے لینے ہیں بندے، اس نے سینٹ سے لینے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک پروپورشن ٹیکنوکریٹک ایلیمنٹ جہاں کہ ان کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس پہ راؤ صاحب ہمارے جو منتخب نمائندے ان کو یہ لفظ ٹیکنوکریٹ بہت ہی برا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے جو ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم آئے بھی، بے شک شوکت عزیز ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سے کوئی خاص ملک نہیں چل سکا۔ ایک تو یہ بات کرتے ہیں، دوسری جانب لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پہلے سے ہی خصوصی مشیر نہیں ہے، خصوصی معاون نہیں ہے، ایک کابینہ ہے سر دیٹ از انفلیٹڈ ود اسپیشل اسسٹنٹس اینڈ ایڈوائزرز، اور ان کو پھر آپ وفاقی وزیر کا سٹیٹس بھی دے دیتے ہیں، تو کیا ٹیکنوکریٹس پہلے ہی آپ نہیں لے کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، آپ کے پاس جو ہے، دیکھ میں صرف یہ کہا ہے کہ ان سفیئرز میں آپ لے کے آئیں جہاں آپ کو ایک اسپیشلائزڈ ان پٹ کی ضرورت ہے۔ اس میں فائنینس ہے مثلاً ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آپ کا بنا ہوا ہے اس وقت، اس کے علاوہ جو آپ کی بزنس ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، ایکسپورٹس ہیں، ان چیزوں کو آپ لے کے اس میں کوئی آپ کا جو ہے نا، آپ کی یہ جو اسپرٹ آف دس فیڈریشن جو ہے نا یا جو حکومت ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا۔ وقفہ لیں گے۔ ویسے آن لائٹر نوٹ، راؤ صاحب، اسحاق ڈار صاحب بھی ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ہی آ رہے تھے سینٹ میں، بٹ اینی وے اگلے حصے میں بات کریں گے راؤ انوار کے حوالے سے جو عدالتی چھوٹ کے باوجود بھی آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ آخر میں راؤ انوار کے حوالے سے بات کریں گے جو عدالتی چھوٹ کے باوجود بھی آج پیش نہ ہوئے، اور اب ان کی گرفتاری کی ذمہ داری خفیہ ایجنسیوں کو دے دی گئی ہے۔ اب واٹس ایپ پر مسلسل رابطے میں رہنے والے سابق ایس ایس پی ابھی بھی پولیس کی پہنچ سے دور ہیں۔ کیا راؤ انوار کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے، اور ان کے روپوش ہونے کے پیچھے کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہو سکتا ہے، اس سے بھی بات کریں گے۔ راؤ صاحب، راؤ انوار، کاؤنسلر شاید لفظ بھاری ہو جاتا ہے لیکن راؤ انوار پر پوری طور پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ ایک ہماری شاید صوبائی ریاست کا ایک خاص قسم کا عجیب و غریب بائی پروڈکٹ ہے کہ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ قوتیں ہیں ان کے پیچھے، وہ سویلین بھی ہیں، وہ نان سویلین بھی ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو ایک طرح کا گٹھ جوڑ ہے ان انفلوئنشل لوگوں کا با اثر لوگوں کا، اس وجہ سے راؤ انوار جیسا آدمی، جس کی ابھی تو یہ بھی رپورٹ تھی سر کہ موبائل ڈیٹا کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ موقع پہ تھے جب نقیب اللہ مسعود کی انکاؤنٹر کلنگ ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی وہ اب نہیں عدالت میں پیش ہو رہے، اور واٹس ایپ کے ساتھ تھرو آؤٹ کانٹیکٹ میں کہہ رہے ہیں اور بار بار صفائیاں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں پیش ہوں گا۔
he is nowhere to be found. اب یہ کیا سندھ حکومت کا is this yet another nail in the coffin that is سندھ حکومت اور سندھ حکومت کی کارکردگی؟ دو اسپیکٹس اس کے میں لانا چاہوں گا جی. ایک تو آئی مسٹ کمپلیمنٹ دی ٹو رائٹرس جنہوں نے آج آپ ہی کے نیوز پیپر ڈان میں وہ آرٹیکل لکھا ہے, ڈاکٹر راؤ انوار اینڈ دی کلنگ فیلڈز آف کراچی. ریمارکیبل انپٹ. آئی تھنک اٹس اے گریٹ انویسٹیگیٹو ورک اینڈ آئی تھنک دے مسٹ بی کمپلیمنٹڈ. ٹھیک ہے. نمبر 2, ریاست کی فیلئر ہے, ٹوٹل ریاست اور ریاست کے انسٹیٹیوشنس کی فیلئر ہے, جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ انتہائی شرمناک مقام ہے سارا کچھ. اور اس لحاظ سے اور زیادہ شرمناک ہو جاتا ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے, اور اس کا آپ نے اپنے انٹرو میں اظہار بھی کیا ہے کہ اس کو کس کس کی پیٹرنیج حاصل ہے. اس میں بالکل سویلین اور نان سویلین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی پیٹرنیج حاصل ہے. پیپلز پارٹی ان کو استعمال کرتی رہی ہے, اور کہنے کے مطابق جو رینجرز بھی ان کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور اس آرٹیکل میں بھی اس کا اظہار کیا گیا, برملا اظہار کیا گیا. تو یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں پچھلے سال سے 444 لوگ جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں مرے ہیں, جس کو he was instrumental in killing 444 people. 444. I mean یہ کیا انصاف جو ہے وہ ہماری ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے ایڈمنسٹر کرنا ہے, اور جو سندھ میں ہو رہا ہے اب وہی پنجاب میں بھی ہوتا رہا ہے. وہ شہباز شریف بھی کرواتے رہے ہیں, وہ بھی ان کے بھی اپنے لوگ, یہ جو عابد باکسر ہے جو کہ اب پکڑ کے واپس آیا ہے, یہ ان کا راؤ انوار ہوتا تھا پنجاب میں. تو یہ ریاست, اچھا اب اس کو آپ جب جاتے ہیں تو اس کو آپ ٹریس کریں واپس کہ ایشو کیا ہے. ایشو ہے آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اور آپ کی جو پولیس فورس ہے, یہ دو ایشوز ہیں آپ کے. کرمنل جسٹس سسٹم جو آپ کا افیکٹو نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. وہ کیوں نہیں ڈیلیور کر رہا؟ کیونکہ جو کیسز بنتے ہیں, جو پروسیکیوشن کیسز بنتے ہیں, جو پروسیکیوٹ جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ ڈیفیکٹو ہوتے ہیں. اچھا اسی پہ رؤف صاحب, یہ جو بات ہے کہ جی انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں, اور آپ نے بھی یہی تعداد بھی دیکھی کتنی زیادہ ہے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ استغاثہ آپ کا بالکل ہی بے اختیار بھی ہے اور با اثر بھی بالکل بھی نہیں ہے, تو یہ جو ایک طرح کا طبقہ ہے ان کا کبھی تجزیہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے جس میں وہ یہ ان کی شاید صاحب گوئی ہے, وہ کھل کے کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی جو کلنگز ہیں, انکاؤنٹر کلنگز ہیں, وہ پھر درست ہیں. تو اتنی زیادہ تشویشناک بات کرنا جو زیادہ سے زیادہ اب میرے خیال سے نقیب اللہ مسعود کے انکاؤنٹر کے بعد شکر ہے کچھ کم مقبول ہوئی ہے, لیکن یہ بات صرف بہت زیادہ ایمفیسائز ہو رہی تھی کہ ہارڈنڈ دہشت گرد یا ہارڈنڈ جو کرمنلز ہیں ان پہ صرف اور صرف یہ ہو سکتا ہے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کا آپ کا نظام اتنا کمزور ہے. اسد میں کل دیکھ رہا تھا ایک ٹیلی ویژن چینل, میں وہ لیڈنگ ٹیلی ویژن چینلز میں سے ایک ہے, اور وہاں بیٹھے ہوئے دو لوگ جو ہیں وہ کل یسٹرڈے 15 تاریخ کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ یہ جوڈیشل کلنگز جاری رہنی چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جا سکتے ہیں اور ان کو کوئی اور نہیں. دیکھیے سپریم کورٹ کی ابھی 2-3 آبزرویشنز جو ہیں اس کو آپ دیکھیں. نمبر 1, انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیال ہاشمی جو ہے وہ جیل میں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہمیں 48 آورز میں بتایا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ جتوئی صاحب ہے جو کراچی میں جو بچہ جس نے جو قتل کے, اس کے بارے میں انہوں نے یہ آبزرویشن لیا ہے. اس کے علاوہ آپ ٹریس کریں ہسٹوریکلی تو بہت چلا, وہ لمبی بات ہو جائے گی. آپ کو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں اور اپنی پولیس فورس کے بارے میں, پولیس فورس کو آپ کو ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا, اور کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ کو بہت زیادہ افیکٹو بنانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. رؤف حسن صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا, اینڈ آلویز اے پلیجر ٹو کنورس ود یو سر. تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اپنے رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.